जिमा, खाना पीना और जिमा को छोड़ना एक मखसूस वक्त में, मखसूस वक्त का मतलब होता है सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। इतने टाइम में इंसान खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, जिमा छोड़ दे। तो असल में सौम का माना होता है तर्क करना, छोड़ना। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, इसके अलावा रोजों की मकबूलियत के लिए और भी शर्तें हैं। रोजों की मकबूलियत के लिए एक शर्त यह भी है कि इंसान अपनी जबान से बुराई न करे। रोजों की मकबूलियत के लिए यह भी शर्त है कि इंसान गीबत न करे। रोजों की मकबूलियत के लिए यह भी शर्त है कि ख्वाहिशात की नजर से किसी औरत को भी न देखे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत में यूं नकल फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानो हदीस कुदसी में यूं फरमाते हैं कि एक आदमी ने रोजा रखा और उसने अपने आप को बुराइयों से नहीं बचाया, तो मुझे जरूरत नहीं है उसके भूखे रहने की, उसके प्यासे रहने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मतलब यह है कि उसके भूख और प्यास पर उसको कोई सवाब मिलने वाला नहीं है। उमूमन हमारे वहां हमारे रोजों का कुछ इसी तरह हाल है कि हम अपने आप को खाने से तो बचाते हैं, पानी से बचाते हैं, जिमा से बचाते हैं, लेकिन जो जबान की गंदगियां हैं उससे नहीं बचाते। इसी के साथ हम गीबत में भी मुब्तला हैं, इसी के साथ हम बुराइयों में भी मुब्तला हैं, इसी के साथ हम मलामत में भी मुब्तला हैं। तो फिर इस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है। और मैंने अपने अभी सफर में बार बार एक बात कही कि अल्लाह ताला जल्ल शानहू तो रमजान में देने ही पर आया हुआ है, और उसके इतने दलाइल हैं कि जिन दलाइल से यह साबित हो रहा है कि वाकईतन अल्लाह देने पर आया है। सबसे पहली दलील तो यह है कि अल्लाह ताला ने रमजान शुरू होते ही शैतान को बांध दिया। क्या जरूरत पड़ी थी शैतान को बांधने की? फजाइल अमाल में मुफस्सल रिवायत है, फजाइल रमजान में, इन्नल्लाह तबारक व तआला क़द अज़ल्लकुम अलैकुम शहरन, अल्लाह ताला तुम पर एक महीना करीब ला रहा है। उस महीने का पहला आशरा, दूसरा आशरा, तीसरा आशरा, अव्वलुहु रहमत वसानी मग़फ़िरत वसालिस इत्क़ुम मिनन नार। अब यहां एक सवाल यह हो जाता है कि अब ताला ने शैतान को जो बांधा रमजान शुरू होते ही, वो हमारे रोजों की हिफाजत ही के लिए बांधा। सीधा सा मसला है, हमारे रोजों की हिफाजत के लिए बांधा, वरना अल्लाह को क्या जरूरत पड़ी थी कि उसको बांधते। अब यह एक छोटा सा सवाल हो जाता है। सवाल यह होता है कि अल्लाह ताला शैतान को पैदा ही न करता तो कितना अच्छा होता, बांधने की जरूरत ही न पड़ती। उसको पैदा ही क्यों किया तो बांधने की जरूरत पड़ी। उलमा ने इसका जवाब दिया कि असल में शैतान को पैदा करने में भी हक़ ताला की अपने बंदों पर रहमत है। उसको पैदा करने में हम पर रहमत। अब एक सवाल होगा कि उसको पैदा करने में हम पर रहमत कैसे? हकीकत इसको एक मिसाल से समझे। देखिए, जब किसी का बच्चा बिगड़ जाता है, बहुत गौर से इस मिसाल को समझे। किसी का बच्चा बिगड़ जाता है और जब कोई उसके मां बाप को कहने के लिए जाते हैं कि तुम्हारा बच्चा बिगड़ गया, तो मां बाप का जवाब यह होता है कि मेरा बच्चा तो बड़ा अच्छा है, दोस्तों ने बिगाड़ दिया, है ना। सारे मां बाप का यही जवाब होता है, मेरा बच्चा तो बड़ा अच्छा है, दोस्तों ने बिगाड़ दिया। यानी बच्चे को बचाते हैं और बदनामी का तोपला डाल देते हैं दोस्तों पर। किसी का शौहर जब बिगड़ जाता है तो बीवी कहती है मेरा शौहर तो बड़ा अच्छा था, दोस्तों ने बिगाड़ दिया। शौहर को बचाती है
اور بدنامی کا ٹوکرا ڈال دیتی ہے دوستوں پر، تو بندہ بھی جب گناہ کرتا ہے یا بندی جب گناہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کی وجہ سے کہتا ہے میرا بندہ تو بڑا اچھا ہے، شیطان نے گناہ کرا دیا۔ دیکھو اللہ ہمیں کیسے بچانا چاہتا ہے، کیسے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا میرا بندہ تو بڑا اچھا ہے، یہ تو شیطان نے اس کو گناہ کرا دیا۔ اور یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن سے اس کی دلیل ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان غالب آ گیا تو میرے بندے کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ دیکھو اللہ شیطان کی طرف نسبت کر رہا ہے کہ میرا بندہ تو ذکر کرنے والا، نماز پڑھنے والا، عبادت کرنے والا، میری بندی تو نماز پڑھنے والی، ذکر کرنے والی، اس کو غافل کر دیا شیطان نے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو بچانا چاہتے ہیں، اس لیے اس کو پیدا کیا۔ اگر اس کو پیدا نہ کیا ہوتا تو سارے گناہ کی نسبت ہماری طرف ہو جاتی۔ تو رحمت ہوئی کہ نہیں؟ اب تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوئی۔ تو جیسے ہی رمضان شروع ہوا اس کو باندھ دیا۔ پھر عام دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا اسٹیٹس بڑھا دیا، ثواب کے اعتبار سے بڑھا دیا۔ فرمایا عام دنوں میں جو تو نفل پڑھتا ہے تو فرض، وہ تو میں اس نفل پر رمضان میں فرض کے برابر دوں گا، اور رمضان کے فرض کو 70 فرض کے برابر دوں گا، 70 فرضوں کے برابر دوں گا۔ کیوں بڑھا رہا ہے اللہ باپ؟ تاکہ کم سے کم شوق میں آ کر کے ہم کرنے والے بنیں۔ شوق میں آ کر، دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی چیز کا بھاؤ بڑھایا جاتا ہے تو لوگ دوڑتے ہیں اس کی طرف۔ تو اللہ نے بھی رمضان میں عبادت کا بھاؤ بڑھا دیا تاکہ ہم عبادت کی طرف دوڑنے والے بنیں۔ پھر اسی کے ساتھ اس اللہ نے یوں کہا میرا پہلا عشرہ وہ ہے جس میں تمہیں رحمت دوں گا، دوسرا عشرہ وہ ہے جس میں مغفرت دوں گا، تیسرا عشرہ وہ ہے جس میں تمہیں جہنم سے آزاد کروں گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یاد رکھو میرے بھائیوں، کہ پہلے عشرے میں حق تعالی رحمت دے گا تو دوسرے عشرے میں نہیں دے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ بھائی مغفرت تو لازم ہے رحمت کو، دوسرے عشرے میں جب وہ مغفرت دے گا تو مغفرت تبھی ہوگی جبکہ اس کی رحمت ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے مغفرت کے اندر رحمت بھی آ گئی، اور جب رحمت اور مغفرت دونوں جمع ہوگی تو جہنم سے نجات ہوگی۔ تو تیسرے عشرے میں تینوں آ گیا، رحمت بھی آئی، مغفرت بھی آئی، اور عتقم من النار بھی آ گیا، تینوں ہی آ گیا۔ پھر فرمایا میں تجھے آخری عشرے میں بہت کچھ اور دوں گا۔ اللہ کیا دے گا؟ فرمایا آخری عشرے میں تجھے ایک رات دوں گا جس کا نام شب قدر ہے، بہت اونچے درجے کی رات ہے یہ شب قدر۔ تعین اٹھا لی اللہ تعالیٰ نے، ہو سکتا ہے 21 میں بھی، ہو سکتا ہے 23 میں بھی ہو، 25 میں بھی، 27 میں۔ یہ تعین اس لیے اٹھا لی تاکہ کم سے کم آخری عشرہ جاگ لے، اس بہانے ہی جاگ لے کہ شاید آج رات ہو، آج رات ہو۔ مجھے ابھی سفر میں اعتکاف سے متعلق ایک جگہ بات کرنے کو کہا گیا۔ میں نے کہا اعتکاف کا مقصود کیا ہے؟ اگر اعتکاف کا مقصود یہ ہے کہ نمازیں پڑھیں تو وہ تو بغیر اعتکاف والا بھی نماز تو پڑھ ہی رہا ہے۔ اعتکاف کا مقصود یہ ہے کہ روزے رکھیں تو بغیر اعتکاف والا بھی رکھ رہا ہے۔ اعتکاف کا مقصود یہ ہے کہ تہجد پڑھیں تو بغیر اعتکاف والا بھی صبح سحری کھانے تو اٹھتا ہی ہے، تہجد وہ بھی پڑھ لیتا ہے 2-4 رکعت۔ اعتکاف کا مقصود یہ ہے کہ ذکر کریں تو بغیر اعتکاف والا بھی ذکر تو کر رہا ہے۔ اور اگر اعتکاف کا مقصود یہ ہے کہ اوابین اشراق چاس پڑھ لیں تو یہ تو بغیر اعتکاف والا بھی پڑھ رہا ہے۔ پھر آخر اعتکاف ہے کیوں؟ ان میں سے تو کسی چیز کے لیے اعتکاف نہیں ہوا، عموماً ہم یہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ تو سارا کام جو اعتکاف میں نہیں بیٹھتا وہ بھی کر رہا ہے۔ پھر اعتکاف ہے کیوں؟
علومت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت اعتکاف کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا دو لفظ، تخلیہ و تجلیہ۔ اعتکاف کا مقصود تخلیہ و تجلیہ، اور صحبت شیخ اس پر نصیب ہو جائے تو نور و نلا نور۔ تین باتیں فرمائی۔ تخلیہ، تخلیہ کا معنی ہوتا ہے خلوت اختیار کرنا، تنہائی، ایکانت، جس کو ہم بولتے ہیں گجراتی میں ایکانت، خلوت اختیار کرنا۔ فرمایا 11 مہینے اور 20 دن تم نے بہت جلوت اختیار کی، سب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، بہت تم نے جلوتیں اختیار کی۔ یہ آخری 10 دن جو ہیں ایسی خلوت، ایسا ایکانت اختیار کر لو، ایسی تنہائی اختیار کر لو کہ جس تنہائی میں تم تمہارے رب کے ساتھ جڑ جاؤ، کنیکشن کر لو اس سے۔ اور اس سے کنیکشن کرنے کے لیے سب سے کتنا ضروری ہے، اس لیے کہ ان جھمیلوں کے ساتھ نہیں جڑ سکتے۔ جب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق روایتوں میں یوں آیا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو شد میزرہ، اپنی لنگی مضبوط باندھ لیتے تھے۔ لنگی مضبوط باندھنے کا مطلب عورتوں سے بالکل الگ ہو جاتے تھے۔ تو سب سے الگ ہو کر خلوت اختیار کرو، اور اب اس خلوت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو گے، پھر اللہ دل میں تجلیہ کرے گا، یعنی جلا اور نور پیدا کرے گا۔ اور جب 10 دن میں خلوت کے بعد دل میں نور پیدا ہو گیا، اب جب ہم اعتکاف سے نکلیں گے تو دنیا کے بغیر اعتکاف والے اور ہمارے اندر زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوگا۔ اس پر اگر کوئی شیخ بھی ساتھ ہو جائے تو نور نلا، شیخ کی صحبت اگر مل جائے۔ یہ ہے اعتکاف کا مقصود۔ ہمارے وہاں یہ اعتکاف کا مقصود فوت ہو جاتا ہے، ڈھیر کے ڈھیر بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ خلوت رہتی نہیں، بلکہ دن بھر گپاتے سپاتے ہی چلتے رہتے، تو وہ خلوت کا مسئلہ ہی نہیں رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہماری خلوت نہ ہوئی تو ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اعتکاف میں بھی رونا نہیں آتا۔ پورا مہینہ گزر جاتا ہے لیکن رونا نصیب نہیں ہوتا۔ دیکھو میرے بھائیوں، عربی میں آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں، اس کو عربی میں عین کہتے ہیں۔ اور پانی کا چشمہ جو بہتا ہے، جہاں پانی کا چشمہ بہتا ہے، اس کو بھی عین کہتے ہیں۔ وہ بھی عین ہے عربی میں، یہ بھی عین ہے۔ وہ پانی کا چشمہ جو بہ رہا ہے، اس میں پانی جب بہتا ہے تو اس کے ذریعے سے باغات آباد ہوتے ہیں، کھیتیاں آباد ہوتی ہے۔ پانی کا چشمہ بہ رہا ہے تو باغات، کھیتیاں آباد ہوتی ہے۔ اور جب اس عین اور آنکھ کا چشمہ بہتا ہے نا، تو اللہ جنت کو آباد کرتا ہے۔ وہ چشمہ پانی کا جو ہے، اس کا بہنا بند ہو جائے، خشک ہو جائے، سوکھ جائے، تو سوکھا ہوا چشمہ اچھا نہیں لگتا۔ لوگوں کی نظر میں جو چشمہ خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، وہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ اگر یہ عین اور یہ آنکھ، یہ بہنا بند ہو جائے اور اس میں سے پانی نکلنا بند ہو جائے تو یہ اللہ کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ جن آنکھوں میں رونا نہیں، وہ آنکھیں اللہ کو اچھی نہیں لگتی۔ پھر اس چشمے کے پانی سے، جو پانی کا چشمہ بہ رہا ہے، اس کے بہاؤ سے، اس کے پانی سے ظاہری بدن کی صفائی ہوتی ہے، اور یہاں سے جو پانی بہتا ہے اس سے باطن بدن یعنی دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اب تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو صاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ پانی بہتا ہے تو توبہ کا پانی ہوتا ہے۔ اور وہ چشمہ پانی کا جب بہت بہ جائے تو سیلاب آ جاتا ہے۔ دیکھو اس وقت آسام میں، بنگال میں، نیپال میں، ابھی اذان سے پہلے مجھ پر فون آیا، برما میں 14 اسٹیٹ ڈوبے ہوئے ہیں پانی میں۔ جب پانی کا چشمہ بہ پڑتا ہے خوب،
تو سیلاب کی شکل اختیار کر جاتا ہے، تباہی مچ جاتی ہے، بربادی مچ جاتی ہے۔ لیکن جب یہ چشمہ بہتا ہے اور بہت زیادہ بہتا ہے تو فرمایا اس سے تباہی نہیں مچتی، اس سے بربادی نہیں مچتی، بلکہ اللہ اور خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے تیرے توبہ والے پانی کی قیمت اتنی ہے کہ میں اس آنکھ سے بہنے والے آنسو کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجھا سکتا ہوں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارا رمضان گزر گیا، رونے کا کچھ ہے ہی نہیں، ذائقہ ہی نہیں، ہمیں مزہ ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایت میں آیا، حضرت زمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا، کان علی یتململ تململ السعین ویبکی رجل الحزین۔ ہو ایسا جملہ، اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ ہمارا رونا خشک ہو گیا، ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، پتھر سے زیادہ سخت۔ پتھر تو کبھی کبھی اللہ کے خوف سے پھٹتا ہے اور پانی نکلتا ہے اللہ کے خوف سے، لیکن افسوس کہ میرا دل اللہ کے خوف سے کبھی نہیں پھٹتا، یہاں سے آنسو نہیں نکلتے، ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے۔ پتھر کا حال تو یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ کا رعب اس پر پڑتا ہے تو وہ پہاڑ کے اوپر سے نیچے آ جاتا ہے۔ بظاہر مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویسے ہی گرا، ویسے ہی نہیں گرا، اللہ کے خوف سے گرا۔ لیکن افسوس کہ ہم اللہ کے خوف سے سجدوں میں نہیں گرتے۔ ہاں، قرآن نے یہ نقشہ کھینچا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ فرمایا تمہارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، اور واقعتاً یہی حال ہوا۔ اور ہمارے دل پتھر جیسے کب ہو جائیں گے؟ میں حدیث شریف سے اس کو بتاؤں، پتھر جیسے کب ہو جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرت الکلام تقسی القلوب وقاسی القلوب بعید عن اللہ ولا یعلمون۔ میں پوری روایت پڑھ دوں برکتاً، اللہ کے نبی کا یہ فرمان پورا پڑھ دو، وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ عُيُوبِ النَّاسِ أَرْبَابًا وَانظُرُوا إِلَىٰ عُيُوبِكُمْ أَبِيدًا وَكُلُّ النَّاسِ مُعَافًا وَمُبْتَلًى فَارْحَمُوا عَلَى الْمُبْتَلَى وَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد نے اس روایت کو نقل کی۔ میں ترجمہ بھی پوری روایت کا کر دوں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت نہ بولا کرو، لا تکثر الکلام، بہت نہ بولا کرو بغیر ذکر اللہ، ہاں اللہ کا ذکر خوب کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر خوب کرو، لیکن بہت نہ بولا کرو۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ اچھی باتیں بھی بہت مت بولو، اچھی باتیں۔ فرمایا کبھی کبھی شیطان تم کو دھوکہ دیتا ہے کہ اچھی باتوں کا لباس پہنا کر بھی اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ بظاہر ہم سمجھتے ہو میں 4 گھنٹے بات کر رہا ہوں، 5 گھنٹے تقریر کر رہا ہوں، 7 گھنٹے تقریر کر رہا ہوں، لیکن وہ 7 گھنٹے تقریر کرا کر تھکا کر چور کر دیا ہم کو اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ لا تکثر الکلام، بہت نہ بولا کرو بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ۔ فإن کثرت الکلام تقسی القلوب، ہائے یہ جملہ سنو نبی کا، اس لیے کہ تمہارا بہت بولنا یہ تمہارے دلوں کو سخت کر دے گا۔ آج جو ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت باتیں کرتے رہتے ہیں، ہر وقت بہت باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر اتنا نہیں کرتے، لیکن دنیا کی باتیں ہر وقت ہماری زبان پر، نہ بولنے کی باتیں بھی بول رہے ہیں، بولنے کی باتیں بھی بول رہے ہیں، ایسی باتیں بھی بول رہے ہیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، بس بولتے ہی جا رہے ہیں، بولتے ہی جا رہے ہیں، بلکہ ہماری کوئی مجلس خالی نہیں کہ جس میں ہمیں بولے بغیر سکون ہو۔
تو جو بہت بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو سخت کر دیتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَقَاسِيُ الْقُلُوبِ بَعِيدٌ مِّن رَحْمَةِ اللَّهِ وَلَا يَعْلَمُونَ، اور جس کا دل سخت ہو گیا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں کہ میں اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شاگرد نے امام غزالی سے فرمایا کہ حضرت کچھ نصیحت فرمائیے، تو حضرت نے 33 نصیحت فرمائی اس کتاب میں اس میں سے دو باتیں پڑھ دوں۔ پہلی بات حضرت نے فرمائی، میرے پیارے تو نے میرے پاس اتنی ساری حدیثیں پڑھی، اب کیا نصیحت چاہتا ہے؟ اور سن لے بیٹے ایھا الولد، اس کتاب کا نام ہی ایھا الولد، سن لے میرے پیارے بیٹے، نبی کے کلام سے زیادہ نصیحت کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم جو حدیث شریف پڑھ رہے ہیں نا، یہ نبی کا کلام، نبی کے کلام سے زیادہ نصیحت کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ سنو پیارے، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، یہ نصیحت کے لیے تمہیں کافی ہے۔ علامت اعراض اللہ تبارک و تعالی عن العبد اشتغالہ بما لا یعنیہ۔ فرمایا میرے پیارے نبی یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کسی سے ناراض ہو گیا، اعراض کر لیا اللہ نے منہ پھیر لیا، اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا وہ بندہ لایانی کاموں میں مشغول ہو گیا، جو لایانی کاموں میں مشغول ہو گیا سمجھ لیں کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد اشتغالہ بما لا یعنیہ، بندے کا لایانی کاموں میں مشغول ہو جانا اللہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ رات دن ہم لایانی کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، موبائل پر بیٹھے بیٹھے گیم کھیل رہے ہیں، لایانی کام ہوا کہ نہیں؟ موبائل پر بیٹھے بیٹھے بلا وجہ کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، لایانی کام ہوا کہ نہیں؟ بلا موبائل پر بیٹھے بیٹھے واٹس ایپ ہر وقت۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ یہاں جماعت کری ہوئی، میرے پڑوس میں وہ کھڑا ہے اور الحمد شریف پوری ہو چکی ہے اور وہ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے جواب دے رہا ہے صفحے اول میں کھڑا ہو کر۔ اب آپ بتائیے کہ لایانی کاموں میں مشغول ہو رہی ہے امت، کیسے کاموں میں مشغول ہو رہی ہے؟ اور ایسے کاموں میں جب امت مشغول ہوتی ہے تو وہ سمجھ لیں، میں نہیں کہتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھ لیں کہ اللہ نے اس سے منہ پھیر لیا ہے۔ اگلا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ ذَهَبَتْ سَاعَةً مِّنْ عُمْرِهِ فِي غَيْرِ مَا خُلِقَ لَهُ فَيَطُولَ عَلَيْهِ حَسْرًا، اور اگر زندگی کی ایک گھڑی زندگی کی ایک گھڑی ان کاموں کے علاوہ میں گزری جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کاموں کے لیے پیدا کیا ہم کو عبادت کے لیے، اس کے علاوہ میں گزری، تو اس انسان کو چاہیے کہ اس ایک گھڑی پر ساری زندگی افسوس کرے، ساری زندگی افسوس کہ اللہ میری وہ گھڑی بیکار ہو گئی۔ اور اگلا جملہ رلانے والا، اللہ کے نبی فرماتے ہم سب کے لیے وَمَن تَجَاوَزَ عُمْرَهُ 40 سَنَةً وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرُهُ شَرَّهُ فَلْيَتَجَهَّزِ النَّارَ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو گئی، اس میں سے اکثر طبقہ وہ ہے جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو گئی اور اس کے خیر اس کے شر پر غالب نہ آئے، اس کی نیکیاں برائیوں پر غالب نہ آئی، یعنی برائیاں زیادہ ہی رہی اور نیکیاں کم رہ گئی، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں دنیا میں اس کو سنا دیتا ہوں فَلْيَتَجَهَّزِ النَّارَ، یہیں سے جہنم کی تیاری کر لے۔ فَلْيَتَجَهَّزِ النَّارَ۔ بھائی کچھ تو یہ رمضان جو گیا ہمیں کچھ تو سبق دینے والا ہو، کچھ تو ہم کو سبق دینے والا ہو، کچھ تو آنسو ہمارے بہنے والے ہو۔ ہم کب تک ایسی زندگی گزارتے رہیں گے کہ ہمارے رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں؟
اور جہاں رمضان گزرا ہے کہ پھر ہماری زندگی اسی طرح کی شروع ہو جائے۔ ایک بات تو امام غزالی نے اپنے شاگرد کو یہ لکھی، اور دوسری بات لکھی۔ دوسری بات فرمایا، انی قرأت کتاب الانجیل مرارن، میرے پیارے، میرے بچے، میں نے انجیل کو کئی مرتبہ پڑھا۔ تو میں نے انجیل میں ایک بات پڑھی، امام غزالی کہتے ہیں میں نے انجیل میں ایک بات پڑھی کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے جنازے کے اٹھنے سے لے کر قبر میں دفن ہونے تک، وہ قبر کے سوال تو بعد کے، لیکن اس کے جنازے کے اٹھنے اور دفن ہونے تک میں اللہ خود اس سے 40 سوال کرتا ہے، اس کی روح سے 40 سوال کرتا ہے۔ اس میں سے ایک سوال نقل کیا ہے، ایک سوال امام غزالی فرماتے ہیں وہ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اس مرنے والے سے، یا عبدی انک تطہرت للناس سینین فہل تطہرت لی مرتن، مرنے والے سے اللہ پوچھتے ہیں، اور میرے بندے تو ساری زندگی لوگوں کے لیے بن سنور کر چلتا رہا، کبھی تو میرے لیے بھی ایک مرتبہ بن سنور کر آیا تھا؟ تو ساری زندگی لوگوں کے لیے تیار ہوتا رہا، تو کبھی ایک مرتبہ بھی میرے لیے تیار ہوا تھا؟ ساری زندگی میری چاہت یہ رہی کہ میرے کپڑے بڑے اچھے ہو تاکہ لوگ مجھ کو دیکھیں، میری ٹوپی بڑی اچھی ہو تاکہ لوگ مجھے دیکھیں، میرے جوتے بڑے اچھے ہو تاکہ لوگ مجھے اچھی طرح دیکھیں، میرا چہرہ بڑا اچھا ہو تاکہ لوگ مجھے اچھی طرح دیکھیں۔ فرمایا ساری زندگی تو لوگوں کے لیے بن سنور کر آتا رہا، کبھی تو میرے لیے بھی ایک مرتبہ تیار ہوا تھا کہ میں ویسی زندگی بنا لوں جیسے نبی کی زندگی ہے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے؟ تو نے ایک مرتبہ بھی میرے لیے تیار ہوا تھا؟ ہاں میرے بھائیو، اگر رمضان نے ہمیں سبق نہیں دیا تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہماری زندگی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ تو اللہ تو دینے پر آیا ہے، شب قدر دی، اور فرمایا آخری عشرے میں وہ شب قدر ہے، تو کچھ راتیں جاگ لے، تجھے وہ رات نصیب ہو جائے گی، اور اگر تجھے وہ رات نصیب ہو گئی تو میں تجھے 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا کروں گا۔ دینے پر آیا تبھی تو یہ کہا اس نے، اگر اس کو دینا نہ ہوتا تو وہ کیوں 1000 مہینوں کا ثواب دیتا ہم کو؟ اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بڑے قاری ہیں، مشہور قول تو یہی ہے کہ آخری عشرے میں شب قدر ہے، لیکن ابی ابن کعب کہتے ہیں 27 ہی کو ہے، اور دلیل بڑی عجیب دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انا انزلناہ میں لیلۃ القدر 3 مرتبہ ذکر کیا، اور لیلۃ القدر میں 9 حروف، تو 9 کو 3 میں ضرب دو تو 27 ہو جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر 27 میں۔ خیر یہ ان کی اپنی رائے ہے، ورنہ راجح قول یہ ہے کہ آخری عشرے میں ہے۔ پھر اب تعالیٰ دینے پر آیا تو اور کتنا دیا؟ فرمایا میرے پیارے اب بھی اگر کوئی کمی رہ گئی، تیری شب قدر سے بھی مغفرت کا مسئلہ تیرا حل نہ ہوا، تو پھر میں عید کی رات لیلۃ الجائزہ بنا رہا ہوں، اس رات میں تو کچھ رو لے گا تب بھی میں تجھے معاف کر دوں گا۔ پھر رات دے دیے، اچھا اس سے بھی تیری مغفرت نہ ہوئی تو پھر عید کے دن جب تو عیدگاہ میں آیا تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچا تو اللہ اپنی قسمیں کھا کر کہتا ہے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے کبریائی کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میرے علو شان کی قسم، اور میرے بندے اور میری بندی تم نے میرے لیے روزے رکھے، چلو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ وہ تو دینے ہی پر آیا ہے۔ اب ایک آدمی دینے پر آئے اور میں اپنا دامن خالی لے کر واپس چلوں تو ظاہر سی بات ہے قصور میرا ہوگا۔ اللہ تو دینے ہی پر آیا ہے، اگر ہم نہ لیں تو قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اپنے رب سے لیا نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے لینے والے بنیں۔ بہرحال مبارک مہینہ تو ہاتھوں سے چلا گیا، زندگی میں ہے یا نہیں، یا پھر ہمارا نام شب برات و شب قدر میں مرنے والوں میں لکھ دیا گیا ہے، کچھ پتہ نہیں، ہمیں کچھ علم نہیں ہے کہ ہمارا پتا جھڑ چکا ہے اور ہمارا پتا گر چکا ہے،
اللہ اپنے فضل سے ہم تمام کو اگلی رمضان بھی نصیب فرما دے۔ تو رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس کے علاوہ کچھ روزے ہیں جو نفل روزے کہے جاتے ہیں۔ مثلا عرفہ کا روزہ، یوم العرفہ، 9 تاریخ 9 ذوالحجہ کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ جس کو عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے، پھر وہ 2 روزے ہیں، 9 10 10 11۔ پھر عرفہ کے روزے کا ثواب عاشورہ سے زیادہ ہے، اس لیے کہ عرفہ کا روزہ سنت محمدی ہے اور عاشورہ کا روزہ سنت موسوی ہے، تو محمد الرسول اللہ کی جو سنت ہے وہ افضل ہے موسیٰ علیہ السلام کی سنت کے مقابلے میں۔ کتنی افضل ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عرفہ کا روزہ رکھا حق تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیں گے، اور جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کریں گے۔ لیکن بہرحال فضیلت کی چیز، اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ارشاد فرمایا ہر مہینے میں 3 روزے رکھو، جس کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ ایام 20 کا معنی 13 14 اور 15، اسلامی تاریخ کے حساب سے 13 14 اور 15، اس لیے کہ ان تینوں دن کے اندر چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ 20 کا معنی سفیدی، اور ان تینوں دن میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ایام 20 یہ بھی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا اور حضرت بھی اس کو رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اور ایک سنت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھو۔ حضرت فرماتے ہیں پیر کو میری پیدائش، پیر کو مجھے نبوت ملی، اور ترمذی میں آگے ہیں اور پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھوں تاکہ روزے کے ساتھ میرے اعمال پیش کیے جائیں، اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ معلوم ہوتا ہے پیر اور جمعرات کا روزہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، نفل روزہ۔ یہ تمام کے تمام روزے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اسی کے ساتھ شوال کے 6 روزے، مسلم شریف کی روایت ہے، ابھی شوال پورا نہیں ہوا، یاد رکھیں، اب بھی ہم اس فضیلت کو لینا چاہیں تو لے سکتے۔ شوال کے 6 روزے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، سمت بعاہو ستم من شوال، اور پھر اس کے ساتھ اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کانا کا صیام الدہر، تو گویا کہ اس نے اپنی پوری زندگی ہی روزے رکھے۔ پوری زندگی کیسے روزے ہو گئے؟ رمضان کے 30 دن اور 6 دن شوال کے 36 دن ہو گئے۔ اور ایک عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں اصول بیان کیا ہے، 1 نیکی پر 10 نیکی، تو 1 روزے پر 10 روزے کا ثواب ہو گیا، تو 36 روزوں پر 307 روزوں کا ثواب ہو گیا اسلامی تاریخ کے حساب سے۔ اور اسلامی مہینہ 307 ہی کا ہوتا ہے، 359 یا 307 کا ہوتا ہے، فرمایا 307 کا ہو گیا۔ جس نے 36 روزے رکھ لیے اس نے گویا کہ پورے سال کے روزے رکھے۔ اب اگلا رمضان آیا تو پھر اگلے رمضان کے روزے رکھے، اس کے ساتھ پھر 6 روزے رکھ لیے، تو پھر 1 سال کے روزے، تو 36 روزوں میں پورے سال، ہر سال ایسا کرتا رہے گا تو پوری زندگی روزے دار شمار ہوا کہ نہیں؟ حق تعالیٰ کی طرف سے پوری زندگی گویا کہ روزے دار لکھا گیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا، شوال کے یہ جو 6 روزے ہیں یہ سنت ہے، اگرچہ امام صاحب ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا ایک قول یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، لیکن امام صاحب کا دوسرا قول، جس کو صاحب اعلاء السنن حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسنون لکھا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں تو ہے ہی مسنون، امام احمد ابن حنبل کے وہاں تو ہے ہی مسنون، حنفیہ کا بھی ایک قول ہمارے حکیم الامت حضرت اقدستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیستی زیور میں بھی اس کو مسنون لکھا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے اکابر نے بھی اس کو مسنون کہا ہے۔ اب یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں، یہ عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ عید کے بعد فوراً شروع کر دینا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ پورے شوال میں یہ 6 روزے رکھنے ہیں، پورے مہینے میں، پہلے عشرے میں 2 رکھ لو، دوسرے عشرے میں 2 رکھ لو، تیسرے عشرے میں 2 رکھ لو،
اور چلو اب تو 15 دن گزر چکے شوال کے، تو 15 دن اب بھی باقی ہیں، ان 15 دنوں کے اندر 6 روزے پورے کر لو، کر رکھو، 2 دن کے بعد رکھو، پھر 2 دن کے بعد رکھو، پھر 2 دن کے بعد رکھو، ان 15 دن کے اندر 6 روزے پورے ہو جائیں گے۔ شوال مہینہ ختم ہونے تک میں یہ 6 روزے رکھنے ہیں، تو اب بھی ہم رکھ سکتے ہیں۔ اور بھائی اس وقت تو ٹھنڈی کا زمانہ ہے، اور ساتھ ساتھ دن بھی بہت چھوٹا ہے کہ صبح آپ کے وہاں، ہمارے وہاں جو ہے 4:50 پر تو صبح صادق ہے، اور ادھر مغرب 7:25 پر ہے، تو ہمارا کل دن 12 ساڑھے 12 13 گھنٹے کا ہو جاتا ہے۔ 13 گھنٹے کا روزہ رکھنا بہت آسان ہے۔ جب رمضان کی گرمیوں میں ہمیں روزے رکھے تو یہ تو سردی اور ٹھنڈک کا زمانہ ہے، اس کے اندر تو روزے رکھنا بہت آسان ہے۔ اگر اس سنت پر عمل کر لو گے تو سمجھ لو کہ آج کا یہ درس کامیاب ہو گیا۔ اگر اس سنت پر ہم نے عمل کر لیا کہ ابھی ہمارے پاس 15 دن باقی ہے، ان 15 دنوں کے اندر ہم یہ 6 روزے رکھ لیں۔ لیکن یاد رکھو ہمارے وہاں جہالت یہ ہے کہ پھر ان 6 روزوں کے بعد بھی ایک عید منائی جاتی ہے جس عید کا کوئی ثبوت نہیں۔ عید وہی ہوگی جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی، اور اللہ کے حبیب نے ہم کو 2 عیدیں دی ہے، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ یہ ساسا عید کوئی عید نہیں ہے، یہ جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ یہ شوال کے 6 روزے رکھنے کے بعد پھر ایک عید منائی جاتی ہے، اس عید کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ تو پورے شوال میں 6 روزے رکھنا ہے۔ اور جب عید کی بات آئی تو میں نے عید کے دن کچھ تقریر کی تھی وہاں کینیڈا کے اندر، میں اس کے 1-2 پیراگراف نقل کروں تاکہ آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ حق تعالی شانہ کیسا دینے پر آیا ہے۔ دیکھیے ہم عید کے دن جو ہے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں جا رہے کہ اللہ ہم نے صدقۃ الفطر بھی دیا، اور وہ اس لیے دیا کہ رمضان میں کمیاں ہو گئی ہے تو اس کو معاف کر دے، اور اللہ ہم جو ہیں رو دھو کر کے تیرے سامنے آئے ہیں تو ہم کو معاف کر دے۔ آج عید کے دن تیرے سامنے معافی مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو مجرم بن کر کے جاتے ہیں، اور مجرم جو ہوتا ہے نا وہ کوئی تھات وات سے تھوڑا ہی جاتا ہے۔ جیل کے قیدیوں کو دیکھ لو، کیا وہ تھات وات سے جاتے ہیں؟ لیکن یہ مجرم ایک ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے یوں کہا کہ نہیں، نئے کپڑے پہن کر کے آ، تیل سر میں لگا کر کے آ، خوشبو لگا کر کے آ، بہترین قسم کا بن سور کر کے آ، غسل کر کے آ، یعنی ہمیں سوار کر بلایا۔ یہ کیسا مجرم کہ ایک طرف تو اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے معاف کرنے کے لیے بلا رہا ہوں، تو معاف کرنے کے لیے بلانا دلیل ہے کہ ہم مجرم ہیں، اور دوسری طرف اللہ کہتا ہے اپنے نبی کی زبان پر غسل کر کے آؤ، نئے کپڑے پہن کر کے آؤ، اور سر میں تیل لگا کر آؤ، اور خوشبو لگا کر آؤ۔ یہ ساری چیزیں، یہ کیسا مجرم ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرات صوفیہ نے جو اس مضمون کو کھولا، مولانا عبد المجید صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات کریم ہے، رحیم ہے، وہ یہ کہنا چاہتی ہے او میرے بندے تو مجرم صحیح، لیکن میں تیرے اچھے لباس میں تیرے گناہوں کو چھپانا چاہتا ہوں، تیرے عیبوں کو چھپانا چاہتا ہوں، تاکہ اگر تو فتح پرانے کپڑوں کے ساتھ آتا تو تیرا جرم کھل جاتا، اور اے میرے بندے میں تیرے جرم کو کھولنا، تیرے گناہوں کو کھولنا نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ سے یہی دعا ہے، اس نے عید کے دن مجھے نئے کپڑے پہنا کر میرے جرموں کو چھپا دیا ہے، انشاءاللہ قیامت میں بھی اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے گا۔ صفت ستاری کے ساتھ اللہ تعالی ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما لے اور اب تعالی ہمارے گناہوں کو چھپا دے۔ تو بھائی یہ جو سنت ابھی پڑھی گئی میں نے خاص اسی لیے کہ چونکہ شوال ابھی چل رہا ہے، 15 دن ابھی باقی ہے ہمارے پاس، اس سنت کو ہم ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ باقی ابھی 15 دن کے اندر ہم دیکھیے یہ واجب نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھے، ورنہ کوئی کہے گا کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ البتہ یہ ہے کہ اس سے فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اگر یہ 6 روزے ہم نے رکھ لیے تو گویا کہ سال بھر روزے کا ثواب، تو اسی طرح ہر سال رکھتے رہیں گے تو گویا پوری زندگی روزہ رکھنے کا اللہ تعالی ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ حق تعالی شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سنت نبوی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دیکھو بھئی ہمارے اس حلقے کا اجتماع ہے 9 تاریخ اتوار کو، اور اجتماع شروع ہوگا 8 تاریخ کی رات سے انشاءاللہ تعالی۔ فجر کے بعد پہلی نشست ہوگی،
اور مغرب کے بعد آخری نشست اور آخری بیان ہوگا، آخری بات ہوگی، اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر بالغ مرد عورت کو ہم اس دعوت کو پہنچائیں تاکہ